बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आप प्रोग्राम देख रहे हैं पाकिस्तान टुडे विद इकबाल शाहिद। आइंदा आम इंतखाबात में मुस्लिम लीग नून अगर जीत जाती है और वाज़ अक्सरियत हासिल कर जाती है तो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब होंगे। ये बात कही है शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने, जो साबका वज़ीर आज़म है। उनके जवाब में मोहम्मद ज़ुबैर जो स्पोक्समैन है मरियम नवाज शरीफ साहबा के, उन्होंने कहा है कि मरियम नवाज शरीफ के बगैर जो अक्सरियत है वो उसको जीतना बड़ा मुश्किल है। ये कंट्रोवर्सी है, फैसला हो चुका है या होने जा रहा है, इस पर बात करेंगे। और दूसरा ये है कि वजीउद्दीन साहब जो सबका सुप्रीम कोर्ट के जज रहे हैं, उनका भी ज़मीर जागा है रिटायरमेंट के बाद। उन्होंने कहा है कि इमरान खान के मुतल्लिक जो परसेप्शन है कि ये ईमानदार हैं, ये ईमानदार नहीं हैं। उनके घर का खर्चा पहले 30 लाख था, फिर 50 लाख पर मंथ है। और फिर साकम निसार साहब की जो मुबैना ऑडियो पर भी हम बात करेंगे, उसका फोरेंसिक ARY ने करवाया है। उन्होंने कहा है कि ये टोटे जोड़ के बनाई गई है। और हेल्थ कार्ड पर भी बात करेंगे, यह असल में है क्या और कैसे फ़ायदा आवाम को होगा, क्योंकि फवाद चौधरी साहब ने कहा है कि इस वक्त सवाए सिंध के पाकिस्तान के तमाम लोग मुफ्त इलाज करवा सकेंगे और हुकूमत उस पर अखराजात करेगी। हमारे साथ मौजूद हैं राना मोहम्मद अरशद साहब, सीनियर मुस्लिम लीग रहनुमा हैं, और मुनीबुल हक और सीनियर जर्नलिस्ट हैं और सीनियर तज्जियाकार हैं, ब्रिगेडियर लियाकतूर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। राना साहब, आगाज़ आपसे करते हैं कि एक तो आज ये पता यही चला है जो चल रही थी कि आपकी पार्टी ने फैसला किया कि ना इन हाउस तब्दीली के लिए हमारा कोई मूड है और ना हम कोई नो कॉन्फिडेंस लाने जा रहे हैं और ना हम इस्तीफे देंगे। और शाहिद खाकान अब्बासी का आज जो उन्होंने बात की है वो काफ़ी डिस्कस हो रही है कि आइंदा के लिए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब होंगे, जबकि मोहम्मद ज़ुबैर ने इसकी लफ्ज़ों में कहा है कि मरियम नवाज शरीफ साहब के बाद तो फिर निज़ाम कैसे हम जीतेंगे, कैसे चलाएंगे। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ इकबाल शाह साहब, और आप क्योंकि ख़ुद बड़ी फ़हम फ़रासत रखते हैं और आपका माशाल्लाह पैनल हमेशा बड़ा सीनियर पर्सनालिटी पे मुश्तमिल होता है। तो मैं सिर्फ अर्ज़ करना चाहता हूँ कि शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने जो बात की है और जो ज़ुबैर साहब ने की है, वो उनका मैं समझता हूँ कि शाहिद खाकान अब्बासी साहब जो हैं वो सीनियर नायब सदर हैं पार्टी के और एक्स प्राइम मिनिस्टर हैं। और जो बात उन्होंने की है बीइंग ए पॉलिटिकल वर्कर और मेंबर CWC, मैं समझता हूँ कि उसमें बड़ा वज़न है और बड़ा अहम बात की गई है। शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो उम्मीदवार हैं या नहीं हैं, ये उनके बड़े भाई मियां नवाज साहब का फैसला है। जो मियां नवाज साहब ने फाइनल फैसला करना है, शहबाज शरीफ साहब ने वही मनोअन उसको तस्लीम करना है। शाहिद खाकान अब्बासी साहब या मैं या ज़ुबैर साहब हम कह भी दें तो शहबाज शरीफ साहब जो अपने बड़े भाई का अदब व एहतराम के लिहाज से जो उनका रुतबा वो वालिद का दर्जा उनको देते हैं, क्योंकि मुझे बड़ा पता है बीइंग ए पॉलिटिकल वर्कर कि मैं लास्ट फ्लोर में कैबिनेट मेंबर था जब मियां नवाज शरीफ साहब डी सीट हुए और उस वक्त फैसला हुआ था। आप सब मुझसे ज्यादा बाखबर थे कि 45 डेज के लिए शाहिद खाकान अब्बासी साहब को दिया गया था और मियां नवाज शरीफ साहब ने मियां शहबाज साहब का फैसला किया, अनाउंस किया था, क्योंकि वो यहाँ पर चीफ मिनिस्टर थे और ज़िमनी इलेक्शन में उन्होंने कंटेस्ट करके तो MNA इलेक्ट होने के बाद ओथ लेना था। तो मैं समझता हूँ कि इसके बावजूद एक फैसला था, लेकिन मियां शहबाज शरीफ साहब ने खुद जाकर उनको रिक्वेस्ट की कि मुझे बयानात की जरूरत क्या थी। मैं दोनों साइड पर मैं समझता हूँ बयानात की जरूरत नहीं थी, ना ही कोई इजलास हो रहा है। जैसे मैं आपके प्रोग्राम में बैठा हुआ हूँ, शाहिद खाकान अब्बासी साहब इसी तरह प्रोग्राम दे रहे थे और फीमेल एंकर ने सवाल किया, तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि मियां शहबाज शरीफ साहब 2017 में भी प्राइम मिनिस्टर के कैंडिडेट थे मुस्लिम लीग नून की तरफ से, लेकिन डे बाय डे और मैं समझता हूं कि उसमें वो फैसले में रिव्यू हुआ और शहबाज शरीफ साहब ने खुद कहा तो फिर मियां साहब माने, अदरवाइज मियां साहब नहीं मान रहे थे कि नहीं आप नहीं। अगर ऐसा ही है तो मैं समझता हूँ ज्यादा अच्छा है कि एक क्लैरिटी आ गई है तो लोगों को समझने में आसानी लगे कि लोगों को तो ज़ाहिर है आपकी क़यादत जो नीचे दर्जे की है
وہ کبھی اس طرح بھاگتے ہیں کبھی اس طرح بھاگتے ہیں کہ کس کو زیادہ کہا جائے کہ ہم آپ کے وفادار ہیں؟ نہیں، میں صرف یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، میں کیونکہ خود میاں نواز صاحب کو لندن گیا تھا ملنے کے لیے، تو ان کا بڑا کلیئر ہے کہ پی ٹی ایم کے اجلاس کے متعلق جو ہماری تنظیم سازی ہو رہی ہے یونٹ کونسل لیول پر الحمدللہ جو 90% مکمل ہو چکی ہے، میاں صاحب خود اس کو لک آفٹر کرتے ہیں. وہ اپنا جو ڈاکٹرز ہیں ان سے بھی ڈیلی ان کی ملاقات اور علاج بھی ہو رہا ہے، لیکن وہ ان چیزوں کو بھی ساتھ ساتھ دیکھ رہے ہیں. اور میاں صاحب نے یہی کہا کہ پی ڈی ایم کے جلسوں میں بالکل شباشی صاحب جائیں گے اور شباشی صاحب کے ساتھ ان کی بھتیجی بھی کوآرڈینیٹ کرے گی، جہاں ضرورت ہوگی مریم جائے گی. عوام دیکھ رہی ہے کہ کبھی وہ ان کا موقف تو مولانا صاحب کا ہوتا ہے کہ استعفے دیں، مسلم لیگ نون اس کو لنگر آن کرتی ہے، پیپل پارٹی ویسے نکلتی نہیں، استعفے 4 مہینے آپ نے ٹائم دیا ہے. استعفے نہ دینے کا یہ نہیں کہا گیا کہ نہیں دینے، لیکن جب وقت ہوگا، جب استعفوں کی ضرورت ہوگی قوم کو، یا استعفے دینے کے بعد پھر گورنمنٹ کا جو چلنا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ وہ پھر متحمل. منیب الحق صاحب سے یہ بات اتنی سادہ ہے. دیکھیں، رانا صاحب بڑے ٹائم ٹیسٹڈ پولیٹیشین ہیں اور مسلم لیگ نون کے ساتھ ایک طویل عرصے سے چلے آ رہے ہیں. ان کی کمٹمنٹ کو میں بہرحال سلام کرتا ہوں. اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ چٹان کی طرح بڑے اتار چڑھاؤ آئے پارٹی پر اور وہ پارٹی کے ساتھ وہ کھڑے رہے. لیکن گزارش میری یہ ہے کہ یہ وضاحت دینے کی نوبت کیوں آئی ہے؟ دیکھیں نا، مجھے ایک بات میں گزارش کرتا چلوں. وضاحت اس لیے نوبت آئی ہے کہ مریم نواز کے جو جلسوں میں جو مقبولیت ہوتی ہے، میرا خیال ہے شہباز شریف صاحب اپوزیشن لیڈر ہیں، قومی اسمبلی میں وہ نمائندگی کرتے ہیں مسلم لیگ نون کی، جبکہ جو مریم بی بی ہیں وہ نہ تو ممبر ہیں قومی اسمبلی کی، نہ وہ ممبر ہے سینٹ کی. وہ ایوان میں پارلیمانی سیاست سے عملاً باہر ہیں. ٹھیک ہے، ان کی پاپولرٹی ہے، ان کا حق ہے، وہ جلسے کریں جہاں مرضی جائیں، لیکن جو پارلیمانی پوزیشن ہے وہ شہباز شریف کی ہے. ٹھیک ہے، اب آپ وہ پارٹی صدر بھی ہیں. دیکھیے، پرائم منسٹر ہونے کے لیے 2 چیزیں ہونی چاہیے، کہ آپ اپنی پارٹی کے پریزیڈنٹ ہوں اور آپ کے پاس ایوان کا اعتماد ہو. اب آنے والے الیکشن سے میرا خیال 1.5 سال ابھی باقی ہے. یہ بات ابھی قبل سہولت ہے، ضروری نہیں ہے. دیکھیں، یہ ضروری نہیں، لیکن یہ بات ابھی قبل وقت ہے. دیکھیے، صورتحال یہ ہے کہ مسلم لیگ نون کے اندر شہباز شریف اور مریم بی بی کے اپنے اپنے گروپس بن گئے ہیں. ان گروپس کی وجہ سے جو لیڈرشپ ہے وہ ڈیوائیڈڈ ہو گئی ہے. میں نہیں کہتا کہ کون سے لوگ کس کے ساتھ ہیں، ہر ایک حق ہے وہ جس کے ساتھ جانا چاہتا ہے وہ جائے. لیکن اگر مسلم لیگ نون کچھ واضح بھی نظر آتی ہے. دیکھیے، واضح بھی نظر، دیکھیے مسلم لیگ نون نے اگر بہت مشکل وقت ہے مسلم لیگ نون پر اس وقت. اس کی وجہ یہ ہے کہ ساری لیڈرشپ ان کی باہر ہے اور ان کی بیٹی جو ہے وہ اس وقت یہاں ہے اور ان کے سر پہ بھی ایک تلوار لٹک رہی ہے. اچھا، اب ایسے میں اگر آپ شہباز شریف کو تھوڑی سی سپیس نہیں دیں گے تو شریف خاندان کے لیے مشکلات اور بڑھیں گی. ضرورت میں سمجھتا ہوں اس عمر کی ہے کہ پچھلے دنوں کافی سفر طے کر لیا تھا میاں شہباز شریف صاحب نے کہیں کوئی کسی کے دیکھیے بات چیت میں، لیکن پھر آڈیو ویڈیو یہ سارا سلسلہ چل پڑا. اچھا، اب یہ آپ نے آڈیو ویڈیو کی بات کی، اس کی ٹائمنگ آپ دیکھیں. یہ دیکھیں، اس سے یہ بھی ہمیں سوچنا چاہیے کہ اس سے فائدہ کس کو ہوا، اس کا نقصان کس کو ہوا. میں نہیں کہنا چاہتا کہ کس کو فائدہ ہوا کس کو نقصان ہوا، لیکن ہمیں یہ چاہیے تھا کہ عمران خان کی حکومت ایک مکمل ناکام حکومت ہے. 3.5 سال میں اگر میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان اگر کچھ نہیں کر سکے تو شہباز شریف بھی، جس کو ہم کہتے ہیں نا پنجابی میں، ٹھیک طرح چونڈی نہیں بڑھ سکے. آپ اتنے نکمے وزیر اعظم کو اگر آپ زچ نہیں کر سکتے اتنی بڑی اپوزیشن کے ساتھ، تب مجھے پھر افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ اپوزیشن بھی یونائٹ نہیں نہ ہے. یہ بات آپ نے اصل بات کی. دیکھیں، اپوزیشن کے اندر بھی رینک اینڈ فائلز میں بڑے پرابلمس ہیں. پیپلز پارٹی اپنی پتہ بازی کر رہی ہے. پچھلے دنوں زرداری صاحب نے سخت اٹیک کیے. میں اسی طرف پہ آ رہا ہوں نا کہ ان کے کینڈیڈیٹ نے تھوڑے سے ووٹ لے لیے. بڑی دیر بعد آپ دیکھیں کہ جو 5,500 ووٹ لینے والا امیدوار 32,000 ووٹ اس لیے لے گیا کہ پی ٹی آئی نہیں تھی. پی ٹی آئی کا سارا ووٹ پیپلز پارٹی کو پڑ گیا. اب ایک سیٹ کے بلبوتے پر آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ کا کم بیک ہو گیا، لیکن ان کے نزدیک یہ بڑی وکٹری تھی. نہیں، جب یہاں قاہرہ صاحب الیکشن کمپین چلا رہے تھے تو انہوں نے کہا بھی یا پھر ووٹ کو عزت دو یا پھر رابطے مت کرو. اس کا مطلب یہ اس کے بعد پھر چیز ٹھنڈی پڑ گئی. بالکل ٹھیک ہے، بالکل نہیں. میں گزارش یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ آپ یا تو یہ موقع نہیں ہے کہ اس قسم کی وضاحت دینے کا. خاقان عباسی صاحب نے جو وضاحت دی ہے یہ آپ کے حق میں نہیں گئی. اس کا مطلب آپ نے تسلیم کر دیا کہ پارٹی کے اندر لیڈرشپ ٹرینڈ ہے. بڑیر صاحب کیا کہیں گے؟ بات تو دیکھیں، جیسا منیب الحق صاحب نے کہا ہے کہ اس ٹائم یہ بات کرنے کی ضرورت نہیں تھی. بات کی گئی اور بات باقاعدہ کی گئی اور دونوں دھڑے نظر آتے ہیں کہ مریم نواز شریف صاحب کے سپوکس پیر جو محمد زبیر ہے ان کے اوپر کچھ پچھلے دنوں کو ایسی باتیں بھی تھیں، لیکن انہوں نے کہا یہ رہیں گے. تو انہوں نے فوری ریاکشن دیا
تو کس کے کہنے پر دیا ہوگا؟ ذاتی طور پر تو اسپوک مین کچھ نہیں ہوتا. شاہد صاحب بات یہ ہے کہ یہ قبل از وقت کیا سرائیاں ہیں. الیکشن ہوگا, الیکشن کے کون جیتے گا؟ کون جیتے گا یہ بڑا سوال ہے, اور کون کتنے مارجن سے جیتے گا. پھر مسلم لیگ نون ایک بڑی پولیٹیکل پارٹی تو ہے, اور میرا خیال ہے کہ وہ ان کو جمہوری روایات کا پابند رہنا پڑے گا. بہرحال اس وقت جو اپوزیشن کی حالت ہے, جس پہ بات کی آپ نے کہ آپس میں ان کے اپنے اتحاد نہیں ہے, ایک دوسرے کے شک میں ہی پڑے ہوئے ہیں, اور بلکہ مذاق اڑ رہا ہے کہ 4 مہینے کا آپ نے ٹائم مارچ میں دیا ہے. یہ کبھی سوچا, دیکھا کبھی حالات کیا روک اختیار کریں؟ مولانا صاحب جس پہ اعتماد کرتے ہیں وہ کچھ ہی اور رنگ میں سامنے آ جاتے ہیں, تو وہ نہیں. مجھے بتائیے, آصف زرداری جو پیپل پارٹی کو ظاہر ہیڈ کر رہے ہیں, بیسیکلی تو ہی کر رہے ہیں, بلاول بھٹو زرداری صاحب تو ان شیڈو ہیں, وہ پنجاب میں مسلم لیگ نون کے ساتھ مخلص کیسے ہو سکتے ہیں کہ ان کے ساتھ لگے رہیں اور مسلم لیگ نون یہاں جیتتی رہے تو ان کو یہاں شیئر نہ ملے؟ اپوزیشن میں ملک کا مفاد مقدم ہونا چاہیے, اور اگر اپوزیشن کے کوئی پلانز ہیں اور وہ سمجھتے ہیں, اور اس وقت میرا خیال ہے کہ چاہیے تو یہ بڑی پارٹیاں اکٹھے ہو کے 2 تاریخ سیریز سے قانون سازی کریں کہ 3 پارٹیاں ہوں یا 2 پارٹیاں ہوں, کم از کم یہاں تو چھوٹے چھوٹے جو گروپ ہیں وہ زیادہ, یعنی میں سمجھتا ہوں پاورفل ہو جاتے ہیں, اور آپس میں این موقع کے اوپر جب کریٹیکل ٹائم ہوتا ہے اس وقت ساتھ نہیں دیا جاتا. تو وہی بات ہے, بن گیا رقیب آخر تھا جو رازدان اپنا. تو یہ پریوش جو سارے ہیں ہماری سیاست کے, یہ ایک نقطے پہ بڑی مشکل سے آتے ہیں, ان کو لانا پڑتا ہے. یہ ہماری تاریخ ہے, یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. بہرحال اللہ سے دعا تو یہ ہے کہ جو مسلم لیگ کی قیادت ہے بریگیڈ صاحب, وہ روز کوئی بیان ایسا دیتی ہے کہ لوگ پھر اس پر غور کرتے ہیں, دیکھتے ہیں, اس کے اوپر تجزیہ کرتے ہیں. آج انہوں نے یہ کہا کہ ہمارا وہ جو تھا کہ جی ہم ان ہاؤس تبدیلی لائیں گے, ہمارا وہ بھی کوئی اتنا زیادہ موقف نہیں رہا. اور پھر یہ کہ استعفوں پر بھی ابھی لمبی ڈیبیٹ ہے, وہ بھی ہمارا نہیں رہا. تو لوگ کہتے ہیں کرنے کیا جا رہے ہیں آپ؟ قدرتی بات یہ ہے کہ اب الیکشن کا ٹائم جو ہے وہ نیچرل جو ہمارا ریگولر ٹائم ہے 1.5 سال رہ گیا, یا مارچ میں تو کون سا رہ جائے گا, رائٹ. تو پھر اس کے بعد اس ان ہاؤس تبدیلی کا کیا مطلب ہوگا؟ کوئی میرا خیال ہے اس کا خاص فائدہ نہیں ہے. تو یا تو آپ الیکشن کمپین سٹارٹ ہو جائے گی, ہاں جی, یا تو آپ ہو بھی چکی ہے آلموسٹ, یا تو آپ جمہوری طریقے سے گرا سکتے ہیں تو گرائیں. اس کے لیے اپوزیشن کو آپس میں اتحاد کے, حکومت تو بڑی ایک تھن میجورٹی کے ساتھ بیٹھی ہے, کولیشن گورنمنٹ ہے, کوئی ایک بڑی پارٹی کی گورنمنٹ نہیں ہے, یہ کولیشن ہے, اور اتحاد کیا ہوا آپس میں مختلف پارٹیوں نے, اور زیادہ تر مفادات کی جنگ ہے. آپ نے اتنی وزارتیں دے دیں, ہمیں کم دے دیں تو ہم ناراض ہیں. تو یہ چل رہا ہے پاکستان میں, چل رہا ہے نا. اس کے اندر عوام پہ سے الیکشن کے اوپر آپ نے دیکھا گجرات اور سیالکوٹ کو میٹروپولیٹن بنا دیا گیا, جی ہاں, اور وہ ان کا شرط تھی. اس طرح اور بھی روزانہ کوئی نہ کوئی بارگننگ. جی ہاں, تو وہ اس چکر میں اس آپس کی سیاسی رقابت بازی میں اور چالوں میں رسہ کشی میں عوام پس گئے. مہنگائی کا جن قابو نہیں آ رہا. IMF کے سامنے ہم نے اپنے آپ کو بالکل بے بس کر لیا. اسٹیٹ بینک نے بڑھا دیا ہے. تو IMF یہ بڑی اہم بات ہے. FTF کا علیحدہ تلوار سر پہ لٹک رہی ہے. تو کوئی اتنی اچھی صورتحال نہیں ہے ہماری جس پہ ہم کہہ سکیں کہ یہ وجیہ الدین صاحب کا جج تھے سپریم کورٹ کے. یہ آج کا جوڈیشری جو الحمدللہ ہم یہ کہتے ہیں بڑے احترام سے, بلکہ ڈر کے بھی, کہ 122-23 نمبر پر ماشاءاللہ ہے, اور کیسز لاکھوں کے حساب سے ہیں, 50,000 سپریم کورٹ میں. یہ تو سب کو پتہ ہے کہ ڈاٹا آیا ہوا ہے. ضمیر جاگنے شروع ہو گئے جب جج صاحبان اپنی ہوتے ہیں سیٹ کے اوپر. رانا شمیم کا جاگا ہے, اب وجیہ الدین کا جاگا ہے. وہ کہتے ہیں جی کہ عمران خان ایماندار آدمی نہیں ہے, تو کہا پہلے کہاں سویا ہوا تھا جی, کہ باقی ٹھیک. شاہ صاحب عرض یہ ہے کہ جسٹس وجیہ الدین صاحب ریٹائرڈ جج تو ہیں, لیکن وہ PTI کے بڑے اہم عہدے پر فائز تھے. نکالے گئے جی, وہ بعد میں نکالے گئے, اور پہلے ان کا نام لے کر فخری انداز میں جو اداکار, ہدایتکار اور سرکاری ڈرائی کلین حمام کے جو موور تھے, وہ ان کا نام پیش کیا کرتے تھے کہ دیکھیں ہمارے ساتھ کون کون لوگ شامل ہو چکے ہیں. اور جب ان کو ایک ڈیوٹی دی گئی ود ان پارٹی انٹرا الیکشن جو تھے, تو جب وہاں پر پیسہ چلنا شروع ہو گیا, اور جب علیم خان صاحب اور جہانگیر ترین صاحب, تو پھر جب
انہوں نے ایک رپورٹ مرتب کی اور وہ جمع کروائی اور ریکمینڈیشن دی پرویز کھٹک صاحب اور ان کے خلاف، تو عمران خان نے کہا کہ یہ تو پاسبل نہیں. البتہ جن کے خلاف لکھا تھا کرپشن کرنے، پیسہ سب کچھ، وہ شواہد دیے. جہانگیر ترین کو پڑ گیا نا. میں سمجھتا ہوں کہ وہ نہ نکلے، لیکن جسٹس وجیہ الدین صاحب کو عمران خان نے نکال دیا. اور آج بات جو وہ کر رہے ہیں وہ خود ماشاءاللہ بالکل ٹھیک ٹھاک ان کی صحت ہے. ملک ارشد صاحب کے اللہ تعالیٰ درجات بلند فرمائے، وہ بھی اللہ کو پیارے ہونے سے پہلے کچھ کہہ گئے تھے. اور جسٹس شوکت صدیقی صاحب بھی ماشاءاللہ بالکل ان کی صحت ٹھیک ہے. ان کا جو بھی ان کو ٹرمینیٹ کیا گیا شاید بحال ہو جائیں یا نہ ہو، لیکن وہ ایز اے لائر تو اپنا رول پلے کر سکتے ہیں. اس لیے میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جو ثاقب نثار صاحب ہیں تو وہ آئینہ مدار میں اگر ایک چیف جسٹس کو بلایا گیا ہے، دیکھیں جی گلگت بلتستان کا اگر چیف جسٹس سابقہ کو بلایا گیا تو پھر دوسرے کو کیوں نہیں بلایا گیا؟ بلایا جانا چاہیے تھا. کہتا ہے جی میرے تو پوتے کے پاس، وہ بھی عجیب و غریب آدمی ہے. چلو وہ جو صحیح بات ہے، کراچی سے میں کہتا ہوں کہ وہ جو بھی جواب دے کورٹ میں پیش ہو رہا ہے تو دوسرا جج کیوں نہیں پیش ہو رہا ہے؟ جی ہونا پڑتا ہے نا. تو دوسرے کے لیے آپ کی طرف چلا گیا لندن شاہ صاحب، دوسرے کے لیے قانون کو اور ہے یا خدانہ خواستہ وہ فرشتہ ہے، وہ نہیں جواب دے. اگر الیکٹڈ پرائم منسٹر 2.5 اکثریت رکھنے والا بیٹے کی کمپنی سے تنخواہ نہ لینے کے جرم میں ڈی سیٹ ہو سکتا ہے تو پھر ثاقب نثار پہ بھی جیل جا سکتا. اگر وہ انوالو ہے، گلٹی ہے، رولز کی وائلیٹ کیا گیا ہے تو ہر آدمی جو ہے وہ قانون کے سامنے جواب دہ ہے اور ہونا چاہیے. جو فواد بات کر رہا تھا، کیا نام وہ کہہ رہا تھا، نہیں آپ نے کچھ سنا، میں نے کچھ اور دیکھا ہے. وہ کہہ رہا تھا فرمان سلطنت عمرانیہ کا، وہ پیش کر رہا تھا کہ پولیس نمبر 1 پہ آئی ہے اور جوڈیشری نمبر 2 پہ آئی ہے، تو اب جوڈیشری کو خود اس کا جواب دینا چاہیے. تو میں کہتا ہوں کہ اگر انٹرنیشنل ٹرانسپیرنسی نے یہ غلط ہمارے اداروں کے متعلق بیان دیا ہے تو اس پر بھی سو موٹو ایکشن ہونا چاہیے. ہمارے لیے وہ قابل احترام ادارے ہیں. ڈائریکٹلی وزیر اعظم نے کہا ہے قانون کی حکمرانی نہ ہو تو کہا ہے کہ وہ معاشرے، وہ ملک، وہ روزانہ، اس کا مطلب یہ کہیں نہ کہیں تو سر وہ روزانہ وہ کنٹینر کا خطبہ دیتے ہیں، لیکن خود بتائیں کہ وہ خود کہاں پہ کھڑے ہیں. آج فواد کہہ رہا تھا کہ 3 روپے کی میڈیسن اگر 7 کی ہو گئی ہے تو کون سا جو اس نے آگے فکرہ مکمل کیا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ آج مہنگائی، بے روزگاری، لاقانونیت اس حکومت کا خود ایجنڈا ہے. آج زمیندار رو رہا ہے، 9,500 کی ڈی اے پی کی بوری کدھر چلا جائے زمیندار. اور وہ بجلی کا یونٹ جو 5 روپے 35 پیسے کا تھا اب 30-32 روپے ڈومیسٹک بڑھ رہا ہے، 5 روپے اور بڑھ. یوریا کی بوری مل نہیں رہی، لینے لگی ہوئی ہیں. تو بتائیں کہ اگر عمران نیازی تم نہیں حکومت کر سکتے، اپنی نمل یونیورسٹی میں بھاگ کے جاتے ہو، تمہیں گورنمنٹ کے ادارے نظر نہیں آتے؟ وہاں کوئی اور پرائم منسٹر ہے جس نے جانا ہے؟ نہیں، تم ذاتی بزنس کرتے ہو اور ڈونیشن مانگتے ہو شوکت خانم کے نام کا. تم ایک پرائم منسٹر کی سیٹ پر ہو کر تمہارے لیے تمام گورنمنٹ کے ادارے بھی اپنے ہونے چاہیے، لیکن ایسا نہیں ہو رہا. میں سمجھتا ہوں اس پر آج سٹوڈنٹس پریشان ہیں کہ فیسیں گورنمنٹ اور پرائیویٹ اداروں نے ڈبل سے ٹرپل کر دی ہیں. اور کووڈ کو روتے روتے ڈینگی سے 20,000 سے زائد پیشنٹ لاہور میں ہیں اور کوئی پوچھنے والا نہیں. بھی ڈینگی کا سپرے کیوں نہیں کیا عثمان بزدار صاحب؟ ہم گھر سے پیسے نہیں لاتے تھے، گورنمنٹ کے پیسے ہوتے تھے. تو تم نے وہ پیسے کھا لیے یا بچا لیے یا کیوں غریبوں کو موت و حیات کی کشمکش پر چھوڑ دیا؟ بریک کی طرف جانا ہے منیب صاحب، سوال یہی رہے گا. سوال آپ کی طرف بریک کے بعد آپ جواب دیجیے گا. آپ کی طرف آؤں گا کہ جج صاحبان جب یا کوئی افسر ریٹائر ہونے کے بعد ضمیر جاگتے ہیں تو کیوں موقع سے ایسی باتیں نہیں کرتے؟ کیونکہ اب سب جوڈس ہے لیکن جب وہ فیصلہ ہوئے گا دیکھا جائے گا. بات ہو رہی ہے. ناظرین ہم لیتے ہیں چھوٹا سا بریک، ہمارے ساتھ رہیے گا اور گفتگو کا سلسلہ ہم دیکھ رہے ہیں پاکستان ٹوڈے. منیب صاحب، کریکٹر اسیسینیشن کا موسم چلا ہوا ہے اور الزامات در الزامات، آڈیو ویڈیو، پھر اب وجیہ الدین صاحب میدان میں آ گئے کہ عمران خان ایماندار نہیں ہے. جی بالکل. کیا کہیں گے؟ میں دیکھیں اقبال صاحب، میں گزارش کروں گا جسٹس وجیہ الدین کو، اگر بڑی دیر بعد انہوں نے اظہار کیا، یہ ان کو پہلے دن سے پتا ہو جانا چاہیے تھا. بڑی دیر کی مہربان آتے ہیں. دیکھیں عمران خان ان کی جو ذاتی زندگی ہے وہ سب کو پتا ہے کہ وہ پیسہ خرچنے میں ذرا بہت ہاتھ کھینچ کے رکھتے ہیں. ہاں ان کے پاس پیسہ آ جائے موسٹ ویلکم، اس کو وہ ہر آنے والے کو انٹرٹین کرتے ہیں.
جہانگیر ترین صاحب جو تھے، آپ کو یاد ہوگا جب حکومت بن رہی تھی تو ان کا جو جہاز تھا وہ چنچی رکشہ بنا ہوا تھا، اور اس چنچی رکشہ پر پنجاب اسمبلی پہ اور قومی اسمبلی کے بہت سے ارکان نے سواری کی، اور اس کو الیکشن کمیشن آف پاکستان نے اس کا نوٹس نہیں لیا. یہ ایک کھلم کھلا ہارس ٹریڈنگ تھی. اور اچھا مصیبت یہ ہے کہ ایک پارٹی کا یا دو پارٹیوں کا آپ احتساب کرتے ہیں، جو ٹریری بینچز میں بیٹھے ہیں یہ فرشتے ہیں. ان کے خلاف مطلب آپ دیکھیے کہ پرویز خٹک کے خلاف کتنی ہاربل کرپشن کا کیس ہے، جو پہلے چیف منسٹر تھے ان کے خلاف کتنی ہاربل کرپشن کا کیس ہے. مجھے لگتا ہے نیب کو کوئی الگ کوئی برانچ کھولنی پڑے گی ان کے خلاف احتساب کرنے کے لیے. تو یہ جو یک طرفہ احتساب ہے میں سمجھتا ہوں یہ مناسب نہیں ہے. ٹھیک ہے جی، اگر آپ کہتے ہیں اچھا اگر اپوزیشن اس پر غور کرے، جیسا آپ کا انویسٹیگیٹر جرنلسٹ ہوتے ہیں، بنی گالا کے پکچر کو اگر سننا چاہیں کہ کہاں سے پیسے آتے ہیں، کتنی انکم ہے، تو کوئی بڑی بات نہیں ہے، مشکل بھی نہیں ہے. بلنگ ہے، ایکسپینڈیچر ہے، گیسٹوں کا ہے، اور جو چیزیں ہیں وہ باقاعدہ طور پر پتہ چل جاتا ہے. دیکھیے یہ بھی نہیں کرتے. میں گزارش کروں بنی گالا کریں گے تو پھر بنی گالا کی ایک بات جو شاید آپ مس کر گئے، آپ کے ذہن میں نہیں ہے، وہ یہ ہے کہ اس کی جو انکروچمنٹ تھی اس کو ریگولرائز کیا تھا سپریم کورٹ نے، ثاقب نثار نے ایز اے چیف جسٹس سپریم کورٹ. آپ یہ بتائیے کہ اگر علیمہ خان جو ہے وہ سلائی مشین کما کر اربوں روپے کی پراپرٹی بنا لیتی ہے تو مجھے بتائیے ان کو آپ 3.5 کروڑ پہ جرمانہ دے کے ان کو فارغ کرتے تھے، اور وہ بھی انہوں نے 75 لاکھ کی پہلی قسط دی ہے، اس کے بعد انہوں نے کچھ نہیں دیا. آپ یہ بتائیے کہ ثاقب نثار صاحب اور عمران خان کی جو کنائمنس ہے وہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے. یہ پروگرام لوگ وہاں بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں جہاں اسلام آباد ہے، پارا کا ہوا ہے. نہیں آپ سے پوچھوں گا کہ وہاں میں بھی اسلام آباد بڑے کئی ٹنیور رہا ہوں مختلف پوزیشن پر. سارا پارا کو اس سائڈ میں تمام لوگوں نے گھر بنایا، میں صرف بنی گالا کا گھر نہیں ہے. اور سندھ کے بے تاشا بڈیروں کے ہیں، بلوچستان کے ہیں، بہت بڑے بڑے فارم ہاؤس ہیں، بیریا کے ہیں، بیریا کے جو مین بیریا ہے. میں گزارش کرتا ہوں، لیکن میں کہتا ہوں ریگولر 311 کنال کا گھر ایک ہی ہے. بنی گالا میں 311 کنال کا ایک ہی گھر ہے، اور وہ گھر ہے عمران احمد خان نیازی کا. ٹھیک ہے، آپ یہ بتائیے آپ کو ایک رول ماڈل ہونا چاہیے. پرائم منسٹر آپ روزانہ کرپشن کی احتساب کی بات کرتے ہیں، انگریزی میں کہاوت ہے چیریٹی بگنز ایٹ ہوم. ایسا ہی دیکھیے آپ جب تک میں ٹھیک نہیں ہوں مجھے کسی کو حق نہیں کہ فلاں کرپٹ ہے، فلاں کرپٹ ہے، فلاں کرپٹ ہے. دیکھیے کرپشن پولیٹیکل میٹر. یہ پارلیمنٹ میں یہ آپ روزانہ اٹھ کے کہتے ہیں جی NRO نہیں دوں گا. آپ نے مجھے بتائیے جب آپ نے نواز شریف کو NRO باہر بھیجا تھا آپ کو ساری جیلیں کھول دینی چاہیے تھی. وہ کیا تھا؟ وہ NRO تھا. آپ دباؤ برداشت نہیں کر سکے، آپ نے اس کو NRO دے کے باہر چلا گیا. ٹھیک ہے، اب آپ مجھے بتائیے کہ جس دن سے یہ پارلیمنٹ بنی ہے آپ نے کسی اپنے ارکان کا احتساب کیا؟ کیا علیم خان کے خلاف آپ نے پوچھا کہ آپ کے پاس اتنے پیسے کہاں سے آئے؟ آپ نے پوچھا جہانگیر ترین سے کہ کورٹس میں ہیں؟ دیکھیے کورٹس میں ہیں تو پھر آپ یہ کہیں کہ آپ گھر بیٹھیں اور جب تک آپ کلیئر نہیں کرواتے اپنے آپ کو آپ رضان دے دیا، دوبارہ رضان دے دیکھیے دوبارہ وہ کسی اور بات پہ دیا ہے. گزارش یہ ہے کہ پیپلز تحریک انصاف کے کون سا ایسا لیڈر جس پر کرپشن کا چارج نہیں ہے، انکلوڈنگ دا پرائم منسٹر. تو پرائم منسٹر جو ہے وہ احتساب کا آغاز اپنے گھر سے کریں، اور پہلے یہ بتائیے کہ ان کی جو بہن ہے علیمہ خان، انہوں نے جو 3.5 کروڑ روپیہ جو فائن ہوا تھا جسٹس ثاقب نثار نے جو کیا تھا وہ ادا کر دیے. میرا خیال ابھی تک ادا نہیں کیا. صاحب سائڈ بائی سائڈ چیزیں چل رہی ہیں. ایک طرف تو وجید الدین آ گیا، ایک تو رانا شمیم کا کیس آ گیا، پھر ثاقب نثار کی مبینہ آڈیو کا بھی سلسلہ آ گیا فرانسک کو کہ یار بھائی نے خود کرائی ہے 10 لاکھ روپے خرچ کر کے. سوموار کو لفافہ کھلنا ہے، یعنی وہ سب اتنی دیر تک ہم اس کو سب جھوٹ سے نہیں کہتے ہیں کہ وہ کہ علیحدہ مسئلہ ہے، لیکن بات تو سارا دن اخبارات میں چھپتی ہے کہ یہ ہو کیا رہا ہے کہ اس طرح جج صاحبان اس وقت سارے کٹہرے میں کھڑے ہیں کہ کیا کرنے جا رہے ہیں. ہماری الماریوں میں بہت خطرناک قسم کے ڈھانچے ہیں اور بہت ساری الماریوں میں بہت سارے ڈھانچے ہیں. آرٹیکل 25(1) کہتا ہے کہ قانون کی نظر میں سب برابر ہوں گے. تو اگر قانون کی نظر میں سب برابر ہیں تو پھر برابر کرنا پڑے گا. یا تو آرٹیکل 25 کو چینج کر دیں. یہ نہیں ہو سکتا کہ بنی گالا کو ریگولرائز کر دیں اور باقی جو دائیں بائیں غریب غربا لوگ ہیں جن کے 10-10 مرلے کے 8-8 مرلے کے چھوٹے چھوٹے گوٹھوں میں گھر بنے ہوئے ہیں ان کو آپ گرا دیں. ہر جگہ ہو رہا ہے، یہ سب کے لیے ہونا چاہیے. یہ بھی نہیں کہتے وہ بھی کرے، لیکن پنجاب میں بھی مجھے بتائیے کہ جو گھر گرانے گئے تھے کھوکھروں کا، جی ٹھیک ہے وہاں پڑا ہوا ہے نا، جی ہاں، طاقتور کو پوچھتا ہے 3 مرلے پر روزانہ LDA والے 200 گھر کراتے ہیں. وہ یہی ظاہر ہوتا ہے نا کہ ہم جہاں پر ہمارا روزانہ کراتے ہیں میں آرٹیکل 25(1) کی کھلی خلاف ورزی ہو رہی ہے
اور بہت سارے اور آرٹیکل بھی ہیں یہ جن کے ساتھ آپ مذاکرات کرنے چل پڑتے ہیں، جو کہتے ہیں کہ ہم نے جنگ بندی کی ہوئی ہے اور ہم نے جب جنگ بندی ختم کر دی ہے، ہم بتا رہے ہیں تو کون ہے یہ تو پرائیویٹ آرمی ہے پھر جس نے جنگ بندی کی ہوئی ہے. تو پرائیویٹ آرمی سے کیا مذاکرات؟ آرٹیکل 256 کی وائلیشن. وہ تو آپ کہتے رہے جب ٹی ایل پی کی انہوں نے گھیراؤ کیا تھا، آپ کہتے رہے سرنڈر سے ریاست نے نہیں کیا. یا تو ہمیں آئین پر عمل کرنا چاہیے یا پھر ہمیں کہنا چاہیے کہ ہم اس آئین کو مانتے نہیں، اس کو نہیں. ٹی ایل پی کے آگے ریاست نے سرنڈر نہیں کیا بریلوی صاحب. ریاست نے بالکل سرنڈر کیا. ریاست نے 10 پولیس قتل ہوئے، کوئی کہتا ہے 15 قتل ہوئے، اور بہت سارے دوسرے لوگ بھی زخمی ہوئے، اور جنہوں نے یہ کام کیا ان کو ریاست نے چھوڑ دیا. اور اس سے پہلے بھی ہماری روایت رہی ہے. باقی جو بات ہے یہ ضمیر جو اب جاگ رہے ہیں، تینوں صوبوں کے علاوہ اپنا اس وقت گوادر میں بڑی رہ کے بھی آئے ہیں، کمانڈ بھی کر کے آئے ہیں. ان کو رات ہم نے پروگرام میں لیا ہوا تھا ہدایت الرحمان صاحب کو. ان کی آبادی جو مردم شماری میں ہے 83,000 ہے. اب کچھ لوگ مائیگریٹر ہیں چلے گئے 1,26,000، یعنی اب بھی ہے 23,000-26,000. لیکن وہ جو لوگ تھے وہ لاکھ کے قریب، یا سمجھ سکتے ہیں کہ بہت زیادہ لوگ تھے، بچے عورتیں تک. وہاں آنے والے بھی لوگ بہت ہوتے ہیں، وزٹرز. مجھے بتائیے کہ وہ بھی مسئلہ اگر گورنمنٹ حل نہیں کرتی، وہ 2 مہینے سے بیٹھے ہوئے ہیں. دیکھیے جو ان کے جائز پھر اگر اس میں گھس گئے پھر ریاست کیا کرے گی؟ بات یہ ہے کہ جو ان کے جائز مطالبات ہیں ان کو تو ماننا چاہیے. جو وہ باتیں کر رہے تھے ٹی وی پہ، ابھی پریس میں بھی انہوں نے باتیں کی. اب اس طرح نہیں کر رہے، اب سٹیج پر اور بھی باتیں ہو رہی ہیں. جی ہاں، اب وہ پہلے ہفتے والی باتیں نہیں ہو رہی ہیں، اب سٹیج پر اور بھی باتیں ہو رہی ہیں. وہ باتیں ہوں گی جب آپ مطالبات نہیں مانیں گے، اور جب آپ یہ ایگزامپل دیں گے کہ ہم جلوسوں سے اور شرپسندوں سے اور تخریب کاروں سے اور دہشت گردوں سے خوف کھا کے پیچھے ہٹ جاتے ہیں. ہمارے سارے اصول، ہمارے سارے اعلانات، ہمارے سارے دعوے جو ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں. تو یہ ایک اچھی ریاست کا نمونہ نہیں ہے. چاہیے جائے کہ ہم ریاست مدینہ بنانے کے دعوے کریں. وہ ریاست تو ریاست ہوتی ہے، وہ تو سرنڈر نہیں کرتی. منیر صاحب سے وہ ٹیکدار لے کے پھر آسانی رہے گی. منیر صاحب بات یہ ہے کہ کیا آپ سمجھ سکتے ہیں کہ صرف مچھیروں کا مطالبہ ہے اتنے لوگوں کو اکٹھے کرنے؟ دیکھیے معاملات یہ ہیں کہ ہمارے پاکستان میں انریسٹ رہتی ہے. کلبوش شرما سے پکڑا گیا، وہاں ہے، کیا بات اتنی سی سادہ ہے؟ نہیں. لیکن کوئی جاج، ایک میں بات کہہ لوں سر، میں سوری، ایک بات میں کہنا چاہتا ہوں کہ حکومت کی طرف سے کوئی اتنا پاورفل بندے کو جانا چاہیے نا وہاں، مذاکرات ان سے بات کرنا چاہیے. اور یہ وزیر اعلیٰ تو خیر وزیر اعلیٰ اتنا دم ہوتا تو پھر ایسی صورتحال نہ پہنچتی. بات یہ ہے کہ آپ ان سے بات تو کریں نا، آپ نے یہ بتائیں کہ یہ تمہارا مطالبہ غلط ہے کہ یہاں کوئی اور نہ آئے. آرٹیکل 15 پاکستان کے ہر شہری کو حق دیتا ہے کہ وہ جہاں مرضی رہنا چاہے رہ سکتا ہے. کسی کی یہ بات اور یہ ڈیمانڈ کہ جی یہاں فلانے لوگ نہ آئیں، یہاں پنجابی نہ آئیں، یہاں پٹھان نہ آئیں. اسلام آباد میں تو سارے گھسے ہوئے ہیں. اسلام آباد میں تو بڑے بڑے جہاز ہیں نا، بڑے بڑے کمپنیوں والے، بڑے بڑے باہر لوگ، وہ ساری مچھلیاں پکڑ کے یہ ہم کوئی نئی بندرگاہ نہیں بنا رہے، پوری دنیا میں بندرگاہیں بنی ہیں. کہ جو گوادر ایک انٹرنیشنل ہاربر بنے جا رہا ہے، انٹرنیشنل سی پورٹ بنے جا رہا ہے، اور اٹ از دا فرسٹ نیچرل سی پورٹ آف دس ریجن. اس ریجن میں اس خطے میں اور کوئی نیچرل سی پورٹ نہیں ہے. یہ ایک آئیڈیل پلیس ہے، رائٹ. اب آپ یہ دیکھیے کہ جب آپ ساری دنیا سے وہاں پر لوگ آئیں گے اور آپ مقامی لوگوں کو کچھ نہیں دیں گے تو ریزنٹمنٹ ہوگی. ممکن نہیں ہے کہ مقامی لوگوں کو کچھ نہ ملے. دیکھیں نہیں، یہ تو اچھی بات ہے، خوشحالی ہوگی. آپ نے مقامی لوگوں کے لیے پانی ابھی تک آپ نہیں دے سکتے، بجلی بھی نہیں، وہاں پر نہ صاف پانی ہے، نہ پانی ہے، نہ وہاں کوئی صاف، جو اس کو کہتے ہیں بیسک ایمینٹیز آف لائف، گوادر میں وہاں نہیں ہے. یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں. میں بتاتا ہوں، میرے بات کب نہیں. میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ ابھی تک نہ فیڈرل گورنمنٹ کی طرف سے کوئی گیا، نہ بلوچستان گورنمنٹ کی طرف سے کوئی گیا. نہیں، وفد گیا لیکن وزیر اعلیٰ نہیں گیا. دیکھیں وزیر اعلیٰ اگر میں کیپٹن آف دا شپ ہوں، میرا کام ہے کہ انیشیٹو لینا. میں خود جاتا اور میں جا کے ان سے بات کرتا، اور جب وقت میں کوئی چیز طے نہ کرتا، ان کے ہاتھ میں دے کے نہ آتا، میں واپس نہ آتا. دیکھیے آپ، ہمارے ہاں ریاست کا ایک پرابلم ہو گیا ہے کہ جب تک کوئی بھانبڑ نہیں مچتا ہم تک وہ ٹس سے مس نہیں ہوتے. یہ رویہ بنیادی رانا صاحب، یہ ایک تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ کی پارٹی کو وہاں تھوڑا سا اپریشیٹ کرنا چاہیے کہ آپ کودے نہیں ہیں، ماحول اچھا تھا. یعنی اگر 75,000 مل جائے، روس نکال رہا ہو
تو یہ موقع یعنی سیاستدانوں کے لیے بڑا اہم ہے. وہاں آپ کے زمانے میں بھی پانی، آج کی بات نہیں کر رہے، وہ مشینری آپ رکھ گئے تھے وہ پڑی رہی، وہ بھی پانی نہیں ملا، بجلی بھی نہیں ملی، سڑکیں بھی باہر بنی اندر نہیں بنی، اور پیٹرول پمپ کوئی نہیں. آپ نے پھر اس کا جو ماسٹر پلان تھا وہ آپ کی گورنمنٹ نے پاس ہی نہیں کیا. ترقی کیسے ہو؟ نہیں اقبال صاحب، اگر ماسٹر پلان تیار نہ ہو تو پھر پریکٹیکل ورک کرنے والا ہوں. مشینری اس وقت جاتی ہے جب فیزیبلٹی بنتی ہے اور گورنمنٹ کا ٹینڈرنگ پروسیس ہوتا ہے تو دین مشینری آتی ہے. تو مشینری لگانے والے 3.5 سال کہاں گم ہے؟ یہ ساشی ٹولہ، یہ انٹرنیشنل پلاننگ کرنے والا، یہ 2004 میں منی لانڈرنگ کر کے نیو جرسی میں اربوں رکھنے والا عمران نیازی پھر کہتے احساسیں ہیں. تو جب یہ فارم فنڈ کا حساب نہیں دے گا، اور جب یہ میں سمجھتا ہوں کہ بابر اوان جیسے لوگوں کو دیکھنا، پارلیمانی افیئرز کا منسٹر کون ہے جو ممبر نہیں ہے، مشیر ہے، اور ہیلتھ منسٹر کون ہے پاکستان کا؟ میرا خیال یہ ہے کہ قوم یہی تو پریشان ہے کہ جو کرکٹ کھیلتا ہے تو وہ ڈاکٹری تو اس نے کی نہیں ہوگی. اور آج کل پاکستان کا ہیلتھ منسٹر عمران نیازی ہے، اور کیونکہ جو اس کا ذاتی ملازم یا سی او کہہ لیں آپ شوکت خانم کا، ڈاکٹر فیصل سلطان، وہ ایز اے ایڈوائزر اس کو لگایا ہوا ہے. پہلے میں سمجھتا ہوں یہ شبر زیادتی کو لگایا تھا نا کہ میں نے چوروں کو پکڑنے کے لیے ڈاکو لے آیا ہوں، تو وہ جو ڈکیٹی ہوئی ہے یہ ایک سازش کا حصہ تھا. اور آج آپ کا اسٹیٹ بینک کا انٹرسٹ ریٹ جو ہے وہ 9.75 ہو گیا ہے، اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑی سازش ہے. آپ کا 100 روپے کا جو نوٹ ہے وہ 25% ڈی ویلیو ہو چکا ہے، 35%. تو 35%. اور اسٹیٹ بینک کا گورنر جنرل کون ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ پہلے ہم آئی ایم ایف سے مذاکرات کرتے تھے، اب آئی ایم ایف میں جو لوگ ہیں وہ ہمارے اسٹیٹ بینک اور وہ وہاں بیٹھے ہوئے ہیں. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہے کہ رانا جو اپنے اسحاق ڈار تھا، اسحاق ڈار کو اسٹیٹ بینک کو جس طرح اس نے یوز کیا، یعنی ببل اکانومی چلائی، اسی لیے انڈیپینڈنس ہر ملک میں ہے. میں کہتا ہوں کہ اسحاق ڈار کو اگر پکڑنا پکڑ دیں، اگر اسحاق ڈار کو کچھ کیے کرنے کے بعد یہ مہنگائی ختم ہو جاتی تو کر لیں. کس نے روکا؟ یہ ٹلی اینڈ کمپنی کہتے تھے کہ ہم ڈار کو لا رہے تو لے آئے نا، کیوں نہیں لاتے؟ یہ نہیں لا سکتے. یہ چینی مافیا یہ خود یہ اب دیکھنا سیمنٹ انڈسٹری والوں کو بلا کر شوکت خانے پر ڈونیشن لینے کے بعد 450 سے 750 روپے کی بوری ہو چکی ہے. یہ آپ کا سریا 55-60 روپے کلو تھا، 200 روپے یوریا کی بوری مل نہیں رہی. میں سمجھتا ہوں کہ یہ آنے والی گندم آپ لکھ لیں. جو بمپر کراف کا بڑا نعرہ لگاتے تھے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ 50% سے کراس کر جائے گی، جو 60% گندم ہوگی، اور اس پہ کے آنے کے بعد جو مہنگائی ہوگی وہ آؤٹ آف کنٹرول ہوگی. اب آپ دیکھ لیں پیٹرول پوری دنیا میں سستا ہوا، یہاں پر نہیں سستا ہوا. 147 اہم پوائنٹ آپ نے ریز کیا ہے. جو 9.75 جو ریٹ آف انٹرسٹ ہے اس کا جو اثر ہوئے گا، حکومت چاہتی ہے کہ شیلٹر فار شیلٹر لیس، اور وہ جو ہاؤسنگ انڈسٹری ہے وہ لوگ صرف تب جاتے ہیں کہ بینکوں میں ریٹ آف انٹرسٹ کم ہوتا ہے. اگر ریٹ آف انٹرسٹ بڑھ گیا تو وہ بادشاہ صاحب ہمارے دور میں غالباً منیسا بہتر جانتے ہو کہ ہمارے دور میں غالباً 5.25 تھا غالباً، یا اس کے آگے پیچھے ہوگا. ایشو یہ ہے کہ پھر اسٹاک ایکسچینج کا ڈاؤن ہونا، اور پھر میں سمجھتا ہوں کہ یہ ڈالر کا بڑھنا، یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ وہ تو بہت ہی کمر توڑ چیز. یہ 3-4 لوگ اسٹیٹ بینک کا گورنر جنرل، فنانس منسٹر، اور یہ 25 جولائی 2018 کا مسلط شدہ کووڈ عمران نیازی، یہ اور بورڈ ہوتے ہیں. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ غریب رو رہا ہے. جیسے فواد نے کہا بھئی 3 روپے کی میڈیسن ملتی ہے تو اگر 7 روپے کی ہوگی تو کون سا خدا نہ خواستہ کو قیامت یہ ہے کہ ریٹ آف انٹرسٹ ایک تو لوگوں نے انویسٹمنٹ کر دی ہے، سارا پیسہ جھونک دیا ہے ہاؤسنگ میں. اب اگر ریٹ آف انٹرسٹ ہوئے گا تو لوگ بینکوں میں پرافٹ زیادہ ہوگا، پلاٹ پیچھے چلے جائیں گے. مجھے لگ رہا ہے کہ اتنا بڑا بینک کرپٹ ہو جائیں گے جو لون دے چکے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ اتنی میرا خیال ہے کہ پراپرٹی کی قیمت بھی ڈالر کے کم ہونے سے، ڈالر کے حساب سے روپے کی قیمت کم ہونے سے اور ڈالر کی قیمت زیادہ ہونے سے جو باہر بیٹھے ہیں پاکستانی ان کو تو فائدہ ہے. اس لیے کہ وہ جو پہلے اگر 100
डॉलर भेजते थे और उसके आपको 16,000 रुपए मिलते थे। वही प्लाट 1 करोड़ का था वो 2 करोड़ का खरीद रहे हैं बहुत डॉलर बड़ा से, फर्क हो क्या गया। फायदा उसका, मुझे बताइए। जी, अगर वो पहले करोड़ का प्लाट था अब 1.5 करोड़ डॉलर का- बढ़ गए, प्लाट ही 2 करोड़ का हो गया। बहरहाल तो वो इसी वजह से ना तो फायदा क्या हुआ? इस्लामाबाद में वो सोसाइटियां जो अभी बनी नहीं है, जो बन रही हैं, जहाँ पे अभी डोजर चल रहे हैं, वहाँ 4 करोड़ रुपए का कनाल हो गया। आप बताइए। देखिए, मैं एक बड़ी अहम बात आपको बोलूं। एक बात इस तरफ राना साहब ने तफसील से अगर बताते ज्यादा बेहतर था। स्टेट बैंक की जो ऑटोनॉमी है वो खत्म हो चुकी है। पाकिस्तान का जो स्टेट बैंक है, स्टेट बैंक का जो पाकिस्तान है, वो इट इज अकाउंटेबल टू द IMF। गीता गोपीनाथ, डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ द इंडियन है। IMF, इंडियन ओरिजिन, जिसने मुलाकात की है मोदी से चार्ज संभालने से पहले, और वो बाई 1 जनवरी को। अच्छा, अमेरिका में तमाम सीईओ अमेरिकन है, अपना इंडियन है। इसकी वजह ये है कि वो आईटी में बहुत आगे है। वो आईटी में बहुत आगे है। इंडिया ने वर्क किया है। इंडिया ने अमेरिकन के अंदर तमाम लॉबीज में डिप्लोमेसी, इकोनॉमिक, हर जगह उन्होंने- बाहर की जो कंपनियां हर जगह मल्टीनेशनल चल रही है हर जगह ना, उन्होंने- उसमें पाकिस्तानी भी कई जा रहे हैं, इंडियन भी मैं उसमें काम गुजारिश कर करूं। देखिए, ये जो रजा बाकर साहब है, इनका पाकिस्तान से ताल्लुक कोई नहीं है। इनका ताल्लुक है मिस्र का बेड़ागर किया है इन्होंने, इससे पहले फिलीपींस का बेड़ागर किया। अब ये पता नहीं अब हमारे पास है क्या। ये फैक्ट है। चलो ये हमारे लास्ट पास- लास्ट को मैं- मेहमान लन, बस मैं- ज्यादा टाइम हमारा मैं खत्म। सिर्फ ये गुजारिश करना चाहूंगा कि हमारे पास है क्या। ये रजा बाकर साहब को कहे खुदा का वास्ता हमारी जान छोड़ दें, तो आपके पास कौन सा बंद है? और वो बाद में देख लेंगे। मैं समझता हूँ जो पाकिस्तानी है ना, वो IMF के साथ मुज़ाकरात करते हैं, पाकिस्तान की आवाम की बात सुनते हैं या सोचते हैं, जेहन में होता है कि मैंने पाकिस्तान में पैदा वो यहाँ मर रहा है। ये रजा बाकर का कोई तल्लुक नहीं है, इसका तो शनाख्ती कार्ड बाद बड़े में लोग बाहर मरे बना हैं, और इसने इसलिए। जॉब बाद में छोड़ी, पहले यहाँ ज्वाइन किया, IMF की जॉब बाद में छोड़ी, और उसी तरह मैं कहता सर, हूं अभी तक है, अभी तक है। और जो ग्वादर वाला इशू है, यहाँ लोग बड़े बड़े पैसे बाहर ले गए। इकबाल शाह यहाँ साहब तो ऐसे ऐसे वजीर आज़म अभी हैं तक जिनको IMF का पासपोर्ट हाजिर सर्विस पाकिस्तान मुलाजम है। आने में और वो शेख हफीज कहाँ गया जिसने इनका बेड़ा मेरा गर्क किया? सही है। शेख हफीज भी नहीं मिलेगा, शब्बर जैदी भी नहीं मिलेगा, क्योंकि ये बहुत माफिया की शुक्रिया, हुकूमत है। मुरीबुल ये जुल्फी बुखारी है, नील मसरज, ये इमरान। सुना, जिस तरह अक्सर हम कहते हैं कि आप बेहतरीन जज हैं, सूरत हाल आपके सामने है कि अवाम जब तक मुतमिन ना हो, स्टेट की जिम्मेदारी क्या है, आईनी तौर पर अवाम को कौन से हकूक़ हैं, जान और माल का तहफ़्फ़ुज़ है, क्या है, तालीम है, एजुकेशन है, आपके सामने है, तो कौन हल करेगा? इसी तरह चलता रहेगा। आप भी जागिए, अपना और अहल खाना का ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।